आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हुकूमत ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड-19 मामलात में हालिया तेजी से इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। आईसीएमआर ने कहा है कि महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड-19 के मामला दर्ज किए गए हैं। असम और मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने मुबैना बदसलूकी और अपनी सरकारी हैसियत का बेजा इस्तेमाल करने पर मगरबी बंगाल के एक मुशाहिद को मुअत्तल कर दिया है। पार्लियामेंट ने कौमी दारुल हुकूमत खित्ता दिल्ली तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल बांग्लादेश के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। 15 महीने बाद ये उनका किसी बैरूनी मुल्क का पहला दौरा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने महाराष्ट्र और पंजाब में कोविड-19 के मामलों में हालिया इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। कल नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र और पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक है, जहां हाल ही में कोविड के नए मामलात में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 28,699 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि पंजाब में भी इसी मुद्दत के दौरान 2,254 नए मामला सामने आए हैं। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि भारत में जेरे इलाज मरीजों की कुल तादाद अब 3,68,457 तक पहुंच गई है, जो कुल मामलों का 3.14% है। वजारत सेहत ने मजीद कहा है कि कोविड वैक्सीन की 2 खुराकों के दरमियान नजरसानी शुदा वक्फा सिर्फ कोविशील्ड के लिए है, कोवैक्सीन टीके के लिए नहीं। ये दोनों टीके टीकाकारी की जारी मुहिम में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कोविशील्ड वैक्सीन की 2 खुराकों के दरमियान वक्फे की मुद्दत को 4 हफ्ते से बढ़ाकर 8 हफ्ते कर दिया गया है। अगर अंतराल 2 डोजेज के बीच कोविशील्ड के 4 से 8 हफ्ते का है, तो किसी भी बेनिफिशियरी के पास ये चॉइस है कि वो चौथे हफ्ते में जाएं, 5वें हफ्ते में जाएं या उसके बाद जाएं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि आपको मिलने वाला प्रोटेक्शन बढ़ जाता है अगर दूसरी डोज आप 6, 7वें या 8वें हफ्ते में लगवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अगले महीने की 1 तारीख से कोविड टीकाकारी की इजाजत दे दी है। 1 अप्रैल से कोई भी नागरिक जो 45 बरस या उससे अधिक आयु के हैं, वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कोमॉर्बिडिटीज की शर्त को हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर, वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हमारे देश में कुल कोविड मृत्यु का 88% मृत्यु उस आयु वर्ग में है जो 45 बरस से अधिक के हैं। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि हुकूमत के पास टीकाकारी मुहिम के लिए वैक्सीन की मुनासिब सप्लाई का इंतजाम मौजूद है और इसकी कोई कमी नहीं है। आईसीएमआर ने कहा है कि महाराष्ट्र में कल इन्फेक्शन के एक ही दिन में सबसे ज्यादा मामला सामने आए हैं। जीनियात से मुतालिक भारतीय SARS-CoV-2 कंसोर्शियम के जरिए जीनोम सीक्वेंसिंग से भारत में एक नए वेरिएंट के बारे में तशवीश का इजहार होता है। महाराष्ट्र से हासिल नमूनों से जाहिर होता है कि 15 से 20% नमूनों में नया वेरिएंट पाया गया है। आईसीएमआर में मुताद्दी बीमारियों और वबा से मुतालिक शोबे के सरबराह डॉक्टर एस पांडा ने कहा कि नए और पुराने दोनों स्ट्रेन में इन्फेक्शन यकसां पाया गया है। एक हालिया सीरो सर्वे के मुताबिक 75% भारतीय कोरोना वायरस से मुतासर नहीं है। इसलिए उन्होंने हर एक से अपील की है कि वो मास्क लगाएं, एक दूसरे से फासला बरकरार रखें और समाजी इज्तिमा से गुरेज करें।
مرکز نے 45 سال سے زیادہ عمر کے تمام لوگوں کے لیے کووڈ-19 ٹیکہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 1 جنوری 1977 سے پہلے پیدا ہونے والے تمام افراد کو، چاہے وہ کسی دیگر بیماری سے متاثر ہیں یا نہیں، 1 اپریل سے کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جائیں گے۔ ملک میں ویکسین کی کوئی کمی نہیں ہے، لوگوں کو بلا وجہ گھبرانا نہیں چاہیے۔ حکومت نے ویکسین مختص کرنے، اس کے استعمال اور ضرورت کو پورا کرنے سے متعلق نگرانی کا ایک مکمل نظام قائم کیا ہے۔ اگر کسی شخص نے کووِن پر ٹیکہ کاری کے لیے اندراج کرایا ہے تو اسے کسی پرائیویٹ یا سرکاری اسپتال میں مزید اندراج کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی اسپتال ٹیکہ کاری سے متعلق رہنما خطوط پر عمل نہیں کرتا تو اس کے خلاف مفت ٹیلی فون نمبر 1075 پر شکایت درج کی جا سکتی ہے۔ ٹیکہ لگوانے والوں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ کووی شیلڈ ویکسین کا دوسرا ٹیکہ پہلے ٹیکے کے 6 سے 8 ہفتے کے بعد لیں۔ سپرنا سائکے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ اسم اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ اسم میں اس مرحلے میں 47 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 81 لاکھ سے زیادہ ووٹر 269 امیدواروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ ہمارے نامہ نگار کے مطابق تمام سیاسی پارٹیاں ووٹروں کو راغب کرنے کے لیے اپنی آخری کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس مرحلے میں زیادہ تر سیٹوں پر این ڈی اے اور مہا گٹھ جوڑ یا عظیم اتحاد کے درمیان براہ راست مقابلہ ہے۔ البتہ کچھ سیٹوں پر مقامی اسم جاتیہ پریشد اور رائے جوڑ دل کے آزاد امیدوار بھی ٹکر دے سکتے ہیں۔ اس مرحلے میں وزیر اعلیٰ سربانند سونووال، کانگریس کے ریاستی صدر رپن بورا، اسم گن پریشد کے سربراہ اتل وورا اور ایگزیکٹو پریزیڈنٹ کیشب مہانتا چناؤ لڑ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اسم جاتیہ پریشد کے صدر اور رائے جوڑ دل کے صدر بھی اس مرحلے میں پہلی مرتبہ قسمت آزما رہے ہیں۔ اس مرحلے کے لیے چناؤ مہم میں وزیر اعظم نریندر مودی، بی جے پی صدر جے پی نڈا، مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ اور امت شاہ کے علاوہ کانگریس کے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے حصہ لیا۔ گوہاٹی سے مانس پرتم شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ مغربی بنگال میں ہفتے کے روز ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے 191 امیدوار میدان میں ہیں۔ اس مرحلے میں 30 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے۔ میدنی پور اور جھارگرام سے کئی اہم امیدوار میدان میں ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ ریاست کے مغربی حصے میں میدنی پور سیٹ پر لوگوں کی خاص توجہ ہے، جہاں ترنمول کانگریس نے جونے ملیحا کو کھڑا کیا ہے، جو بنگالی فلم صنعت کی معروف اداکارہ ہیں۔ ماضی میں سی پی آئی کا گڑھ سمجھے جانے والی اس سیٹ سے سابق ایم ایل اے کماکیا گھوش کے بیٹے ترون کمار گھوش میدان میں ہیں، جبکہ بی جے پی نے اپنے سابق ضلع صدر سمت کمار داس کو میدان میں اتارا ہے۔ جھارگرام حلقے سے سابق ایم ایل اے کی بیٹی اور سنسری فلم کی اداکارہ بربھا ترنمول کانگریس کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ رہی ہیں، جبکہ ان کے پرانے دوست اور اسکول کے ساتھی سی پی آئی ایم کے مدھوجا سنروائے ان کے مقابل ہیں، جبکہ بی جے پی نے سکھمائے ستپتھی کو کھڑا کیا ہے۔ کولکاتہ سے مدھوپرنا دھر چودھری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ الیکشن کمیشن نے اتر پردیش کیڈر کے ایک آئی اے ایس افسر کو ضلع اہلکاروں کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کرنے اور اپنے سرکاری حیثیت کا غلط استعمال کرنے پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے، جسے مغربی بنگال اسمبلی چناؤ کے لیے ایک مشاہد کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ اتر پردیش کے چیف سیکرٹری کو ایک خط میں کمیشن نے کہا ہے کہ انڈین سروس ضابطوں کے تحت نریندر پرساد پانڈے کے خلاف تادیبی کارروائی شروع کی جانی چاہیے۔ وہ مغربی بنگال کے کاشی پور اسمبلی حلقے میں عام مشاہد کے طور پر مقرر کیے گئے تھے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ راجیہ سبھا میں حکومت قومی حکومت دارالخطہ دلی ترمیمی بل 2021 کی منظوری کے ساتھ ہی پارلیمنٹ نے یہ بل منظور کر لیا ہے۔ اس بل میں حکومت قومی دارالحکومت خطہ دلی قانون 1991 میں ترمیم کی گئی ہے۔ اسے پیر کے روز لوک سبھا میں منظوری دی گئی تھی۔ بل میں اس بات کی گنجائش ہے کہ دلی کی قانون ساز اسمبلی کے ذریعے بنائے گئے کسی بھی قانون میں حکومت کی اصطلاح کا مطلب لیفٹیننٹ گورنر ایل جی سے ہوگا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی نے بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس بل کا مقصد دلی کی منتخب حکومت کے اختیارات چھیننا نہیں ہے، بلکہ ملک کے مرکز کے زیر انتظام دوسرے علاقوں کی طرح ایل جی کے اختیارات سے متعلق شکوک و شبہات دور کرنا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مرکز جمہوری طور پر منتخب حکومتوں کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور ملک کے جمہوری اور آئینی جذبے پر مکمل اعتماد رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل قومی دارالحکومت خطے میں LG کے رول سے متعلق وضاحت بھی کرتا ہے جنہیں بھارت کے صدر جمہوریہ نے مقرر کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی بنگلہ دیش کی وزیراعظم شیخ حسینہ کی دعوت پر کل بنگلہ دیش کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ 15 مہینے کے وقفے کے بعد کسی بیرونی ملک کے وزیراعظم کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ وزیراعظم کا 2 روزہ دورہ بنگ بندھو شیخ مجیب الرحمان کی 100 سالہ سالگرہ، بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 50 سال اور بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے 50 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے۔ وزیراعظم نے پچھلی مرتبہ 2015 میں بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ دورے کے سلسلے میں کل میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری ہرش وردھن شرنگلا نے بتایا کہ بھارت نے اس عظیم مقصد کے لیے بنگلہ دیش کو اپنی پوری حمایت دی تھی جس میں بھارتی فوجیوں نے بھی اپنی قربانیاں پیش کیں۔ بنگلہ دیش وزیر اعظم نریندر مودی کے کل سے شروع ہونے والے 2 روزہ دورے کا بے صبری سے منتظر ہے۔ وزیر اعظم مودی کے دورے کے پیش نظر راجدھانی شہر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس دورے کو ایک بہت ہی خصوصی اہمیت حاصل ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت کے خصوصی اور منفرد تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ ہوائی اڈے پر وزیر اعظم مودی کا خیر مقدم کریں گی۔ انہیں ملک پہنچنے پر باقاعدہ گارڈ آف آنرز پیش کیا جائے گا اور پھر ان کا سرکاری طور پر خیر مقدم کیا جائے گا۔ جناب مودی ڈھاکہ کے باہر ساور میں شہیدوں کی یادگار پر گلہائے عقیدت پیش کریں گے اور اس کے بعد اپنے بنگلہ دیشی ہم منصب کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کریں گے اور بنگلہ دیش کے صدر سے بھی ملاقات کریں گے۔ ڈھاکہ سے راجیش جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے وزیر اعلیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر پرمبیر سنگھ کے ذریعے ان پر عائد کردہ الزامات کی تحقیقات کرائیں۔ آدھی رات کو انہوں نے ٹوئٹر پر 21 مارچ 2021 کا ایک خط پوسٹ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے نام اس خط میں دیشمکھ نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ممبئی کے سابق پولیس کمشنر کے ذریعے ان پر عائد کردہ تمام الزامات جھوٹے ہیں اور آپ اس معاملے میں تحقیقات کرائیں اور سچ کو سامنے لائیں۔ مہاراشٹر حکومت نے تحقیقات سے متعلق ابھی کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ذرائع نے کہا ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں ایک عدالتی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ مرکز کے انتظام والے علاقے جموں کشمیر کے سری نگر میں واقع ایشیا کا سب سے بڑا ٹیولپ گارڈن یعنی گل لالا کا باغ عام لوگوں اور سیاحوں کے لیے آج سے کھول دیا جائے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹویٹ میں لوگوں پر زور دیا تھا کہ وہ جموں کشمیر کا دورہ کریں اور سری نگر میں قدرتی گل لالا فیسٹیول سے لطف اندوز ہوں، جہاں آج کل 64 قسم سے زیادہ کے 15 لاکھ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر جناب مودی جموں کشمیر کے عوام کی مہمان نوازی کے بارے میں بتانا بھی نہیں بھولے۔ اس دوران کووڈ-19 وبا کے جاری رہنے کے پیش نظر مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ نے مناسب اقدامات کیے ہیں۔ سری نگر سے سنیل کول کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ وسیم۔ راجدھانی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو شائع کیا ہے کہ 2 مئی کو بنگال میں اصل تبدیلی آئے گی، جبکہ ہندوستان ایکسپریس کی پہلی خبر میں چیف الیکشن کمشنر کا بیان شائع کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنگال میں بدامنی برداشت نہیں کی جائے گی۔ راشٹریہ سہارا کی شہ سرخی کے مطابق پابندیوں کے درمیان منائے جائیں گے تہوار۔ انقلاب نے باکس میں یہ خبر شائع کی ہے کہ اگلے چیف جسٹس کے لیے جسٹس این وی رمنا ملک کے نام کی سفارش۔ عالمی خبروں کے صفحے پر انقلاب اور راشٹریہ سہارا کی بڑی خبر کے مطابق امریکہ کی امن تجویز مسترد ہونے کا اندیشہ۔ صدر اشرف غنی کی سال کے آخر میں انتخابات کرانے کی تجویز کو طالبان کے ترجمان نے مسترد کر دیا۔ راشٹریہ سہارا نے شاہ سلمان عبدالعزیز کے اس بیان کو بھی نمایاں کیا کہ دہشت گردی کے نشانے پر عالمی معیشت۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت نے مہاراشٹر اور پنجاب میں کووڈ-19 کے معاملات میں حالیہ تیزی سے اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ICMR نے کہا ہے کہ مہاراشٹر میں ایک دن میں سب سے زیادہ کووڈ-19 کے معاملات درج کیے گئے ہیں۔ اسام اور مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔
انتخابی کمیشن نے مبینہ بدسلوکی اور اپنی سرکاری حیثیت کا بیجا استعمال کرنے پر مغربی بنگال کے ایک مشاہد کو معطل کر دیا ہے۔ پارلیمنٹ نے قومی دارالحکومت خطہ دلی ترمیمی بل 2021 کو منظوری دے دی ہے اور وزیر اعظم نریندر مودی کل بنگلہ دیش کے 2 روزہ دورے پر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔